बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के 24वें वजीर आज़म ने हल्फ उठाया है। हल्फ उठाने से पहले आज पाकिस्तान के भर के जो उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद कोई पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन होगा, लेकिन ऐसा सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स नजर आई। मार्केट क्रैश कर गई और इस वक्त बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है वो अनसिक्योर अपने आप को फील करते हुए मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में है। लोगों ने अपने अपने पैसे और जेबें जो है वो महफूज कर ली हैं। लोग इन्वेस्टमेंट में जो है वो बहुत मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। आज शहबाज शरीफ साहब जो है 201 वोट लेने में कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल उमर अयूब को 93 वोट पड़े और वो अपोजिशन की बेंचों पे चले गए। बड़ा शोर शराबा रहा। शहबाज शरीफ को आज बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। उनके सामने जो आज बूट और पॉलिश जो है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने चेरी ब्लॉसम का नाम दिया था, वही आज सूरत हाल जो है वो असम्बली के अंदर हमें नजर आती हुई दिखाई दी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही दबंग आजकल बोलते हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने बहुत बड़ी नारेबाजी की और इवन के नवाज शरीफ जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी पे आगे बिल्कुल करीब आके उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, मैंडेट चोर के नारे लगाए। दूसरी तरफ हुकूमती बेंचों की तरफ से जो है वो घड़ी चोर के नारे लगाए। यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो इस वक्त जमातें हैं जिनका आपस में पीडीएम पार्ट 2 बना है, इनके जो अंदर जो आगे असम्बली के सेशन चलने लगता यूं है कि जोड़ो कराटे होंगे। हमारे साथ आज इस मौजू पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी रज़ी ताहिर साहब मौजूद है। रज़ी ताहिर साहब, आज असम्बली की सूरत हाल आप लम्हा ब लम्हा आगाह होते रहे, देखते रहे। पहला सवाल यही आता है कि जो फार्म 47 की पैदावार आज सामने आई पाकिस्तान की क़यादत संभालते हुए, लगता है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ का मूड जिस तरह आपने बताया, वो मूड लग रहा है कि एग्रेसिव है। उनका मूड खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में थोड़ा ठंडा नजर आया, लेकिन कौमी असम्बली में उनको बताया कि वो एग्रेसिव रहेंगे, इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे और असम्बली को चलने नहीं देंगे। अब यूं ही लग रहा है कि ये हुकूमत असम्बली के बाहर ही चलेगी और असम्बली का इजलास जो है वो महीने में कोई एक दफ़ा नुमाइश के लिए, जब कोई कानून इन्होंने पास करना हुआ तो बुलवा लिया जाएगा। ओवरऑल जो असम्बली की वक़्त है वो नहीं लग रहा कि इस हुकूमत के दौरान असम्बली जो है बेवक़्त रहेगी। जहाँ तक आपने कहा कि ये हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी, इस हुकूमत के ये बताएगा कि आपको IMF पैसे दे रही है, दुनिया आप पर ट्रस्ट कर रही है। अगर पैसे मिलते रहे इस हुकूमत को तो फिर तो इस हुकूमत ने कोई 3-1 साल निकाल लेने हैं। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है कि क्या शहबाज शरीफ को दुनिया तस्लीम करेगी, तो वो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को, अभी तक एक मुल्क है चीन जिसने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है। इसके अलावा किसी मुल्क ने ऑफिशियली तौर पर अभी तक मुबारकबाद तक नहीं दी है। चीन की अपनी एक मजबूरियां हैं, वो तो खैर हम सबको पता है, लेकिन बहरहाल अगर दुनिया इसको तस्लीम नहीं करती तो ये हुकूमत हमें 8-9 महीने से ज्यादा की मेहमान नजर आती है। लेकिन रज़ी साहब, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गया है, स्किल्ड पर्सन पाकिस्तान से चला गया है, किस तरह के मामलात हैं। इवन मैंने इंट्रो में भी बता दिया कि लोगों ने बैंक अकाउंट्स खाली करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले आप जो सर्कुलेशन है, मेरे मुआशियात जो है वो कहते हैं कि पैसे की सर्कुलेशन जब आती है तो वो फिर मार्केट जो है आपकी तरफ जाती है। जब पैसे सर्कुलेट नहीं होंगे, बैंकों से लोग पैसे उठा लेंगे, जिन लोगों ने स्टोर, जिन लोगों के पास बाहर जाने की फैसिलिटी नहीं है, उन्होंने अपने घरों में छुपा लेने हैं पैसे, तो पैसे की शॉर्टेज होगी, मार्केट क्रैश करेगी, महंगाई करनी पड़ेगी। एक और नया तूफान सामने आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तरफ जाएंगे, बिजली बड़ी महंगी होगी। तो ये सारी सूरत हाल कैसे बनेगी? महंगाई आप ना कहा करें, क्योंकि अब दोबारा PDM की हुकूमत आ गई है, तो अब आप कहा करें मुश्किल फैसले। तो इन्होंने जो मुश्किल फैसले लेने हैं उस पे गरीब जो है मजीद उस पर बोझ पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तबका पिसता है वो मैं और आप, यानी मिडिल क्लास तबका है, उस पर सबसे ज्यादा बोझ आता है। आपने जब इंट्रो में कहा ना कि लोगों ने पैसे बैंकों से निकालने शुरू कर दिए, तो उनको पता है कि ऐसी हुकूमत आई है जिसको मैंडेट नहीं मिला और उस हुकूमत ने इस तरह की हरबे इस्तेमाल करने हैं
کہ جن اربوں سے اب بزنس کوئی کیسے کرے. مجھے بتائیں نا, ہم اسلام آباد کے F6 میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر 7 سے 10 لاکھ روپے تو سیدھا مانا چاہیے جو آپ کے بنیادی اخراجات ہیں. بجلی کا بل 1 لاکھ سے کراس کر چکا ہے, جو آپ کے رینٹ ہے وہ آسمانوں پر بات کریں. گیس کا بل پچھلے 4 مہینے سے جتنا زیادہ آ رہا ہے, آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ جو بل 2,000-3,000 آتا تھا وہ 30,000 کے لگ بھگ آ رہا ہے. اتنی مہنگائی جو نگران حکومت ان کے لیے چھوڑ کے گئی ہے, اور نگران حکومت ان کے لیے جگہ جگہ پہ نا وہ آپ کہہ لیں مائنز بچھا کے گئی ہے, سرنگیں. وہ جو مائنز ہے وہ اب آپ کو پھٹنا شروع ہو جائیں گی. یعنی نگران حکومت نے یہ کر بچانے کے لیے کہ ہمیں چلانے والے کیونکہ بہت زیادہ سپیریئر ہیں, وہ پاکستان سے بالاتر, آئین سے بالاتر خود کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں بے تکے فیصلے, ان فیصلوں کا خمیازہ بھی حکومت بھگتے گی. اور پھر آپ کے ساکھ ڈار صاحب کے فارمولے بھی آئیں گے جس میں ڈالر کو زبردستی کنٹرول کیا جائے گا, معیشت کا پٹھا مزید بٹھایا جائے گا, اور جو منشیوں کا طریقہ ہے چلانے کا, کسی کے یار ادھر نہیں, منشیوں کے طریقے سے نہیں چلے گا. ملک چلے گا جو باقاعدہ طور پر ایک تو وہ حکومت جس کو عوامی مینڈیٹ ملے اور دنیا تسلیم کرے, اور پھر وہ لوگ جو باقی اس معیشت کو, اس کے مردہ وجود کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان سے چلے گا, ان سے نہیں چلے گا. رضی صاحب, آج جب شہباز شریف صاحب بنے, ان کو ووٹنگ میں کامیاب کروایا گیا, تو آج ان کے اوپر پریشر اتنا تھا, انہوں نے خود کو جو ہے وہ کہا کہ بہت شکریہ جی آپ نے مجھے قید جو ہے حزب اختلاف کے لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ مجھے انتخاب کیا. ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آج کل کی سخت ترین سردیوں میں کمبل سے نکال کے ٹھنڈا پانی یکدم ڈال دیا جائے تو ایک ببلاس سا پیدا ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح سے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کمبل ڈال کے کسی نے ان کو مارا ہوا تھا, اور ایسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اور آج دونوں بھائی جو ہے بڑے کنفیوز تھے. نواز شریف تو جس دن سے رزلٹ آئے ہیں وہ الف سے بے کہنے تک, ایون کہ کل میں نے کوئی 4-5 سوال ان سے کیے نواز شریف صاحب سے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ جواب دیں گے, لیکن مجال ہے انہوں نے سوائے شیر کی طرح غرارے نکالنے کے, ان کی ماشاءاللہ میاں صاحب کی ایک عادت بھی ہے کہ آپ نے بھی بڑے نوٹ کیا ہوگا, وہ بڑی آواز نکالتے ایسے کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی میاں صاحب کو میرے خیال میں اب وطن سے واپسی کا کوئی بہانہ چاہیے ہوگا. بڑے میاں صاحب کو بہت جلد اپنے وطن چلے جائیں گے, وہ جو ان کا پیارا ملک ہے لندن, جہاں پہ ان کے بچوں کے اثاثے ہیں, تو بچوں کے پاس وہ جلد چلے جائیں گے. پاکستان میں رہ جائیں گے شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب کمزور آدمی ہیں, ان کو بہت جلد پریشرائز کیا جا سکتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ یہ کرتے جائیں گے, لیکن یہ نون لیگ نے اپنی قبر کھود لی ہے. اس سے پہلے بھی نون لیگ کی تو 18-20 سیٹیں ہیں ٹوٹل, اور یہ کہہ رہے تھے لیڈر آف اپوزیشن, تو یہ تو لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں بنتے اگر اس ملک میں شفاف انتخابات جو رزلٹ جو ہے وہ بھی شفاف طریقے سے دے سکتے. تو لیڈر آف اپوزیشن اس وقت بلاول بھٹو ہوتے, یہ شہباز شریف بھی نہ ہوتے. تو اس وقت نون لیگ نے قبر اپنی کھود لی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پوزیشن مضبوط ہے, آئینی عہدے انہوں نے لینے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں بچنا. ایون MQM بھی اس وقت کترا رہی ہے کہ وہ بھی کوئی وزارت نہ لے, وہ چاہتے ہیں سارا گند اس وقت نا نون لیگ کی طرف آئے اور نون لیگ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے. رضی صاحب, وہ وزیر اعظم آ چکے ہیں, آپ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پورے پاکستان میں اس کو لیڈ کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے خاص کر آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بہت بڑی مشکلات کا ایک سمندر ہمیں سامنا کرنے کو نظر آ رہا ہے. یہ وہی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جو کہ ایک نامور صحافی پاکستان کے ہیوی ویٹ عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران ریاض ہے کون, وہ کون ہے, کیسے پکڑا, کہاں گیا, اور انہی کی حکومت میں ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہوئے, اسطور کو اٹھا لیا گیا. اور ابھی جو ذرائع ہمیں خبریں دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی لسٹ اسلام آباد کی, لاہور کی, پنجاب کی, سندھ کی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے, اور لوگوں کا میڈیا جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹویٹر آپ کے سامنے ہے, فیس بک کی جو ہے اس کے اوپر کتنی بڑی جو ہے اس وقت ٹریفک کس طرح انگیج کی جا رہی ہے.
کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں آوازیں بند کرنے سے کیا فیصلے ساز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے تو کیا ٹویٹر لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے نہیں چھوڑا، لوگوں نے وی پی این انسٹال کیے ہیں، لوگ استعمال کر رہے ہیں، ایون وہ جنہوں نے بند کیا وہ خود بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کر رہی ہے، بیوروکریسی بھی استعمال کر رہی ہے. یعنی وی پی این کو استعمال کرنا قانون کے خلاف ہے. تو قانون کے خلاف ورزی وزرائے اعظم بھی کر رہے، وزرائے اعلیٰ بھی کر رہے ہیں، اور اس ملک کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بند کر دیں. آپ اس ملک کے نوجوانوں کا مقابلہ کرنا دلیل سے سیکھیں، ان کو دلیل سے سمجھائیں نا کہ عمران خان غلط ہے، کوئی دلیل دیں، کوئی دلیل سے سمجھائیں کہ 9 مئی کے واقعے میں واقعی پی ٹی آئی ملوث تھی، کوئی دلیل سے سمجھائیں. جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو آوازیں بند کرتے ہیں. ویسے اگلے وزیر اطلاعات صاحب جو عطا تارڑ صاحب آ رہے ہیں، سینٹرل وزیر اطلاعات، انہوں نے ہم سے کافی وعدے کر رکھے ہیں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، فیس بک کے پاکستان آفس کے حوالے سے، ٹویٹر کے پاکستان میں آفسز کے حوالے سے. اگر یہ ان اداروں کے پاکستان میں آفسز لے آئیں اور پاکستان کے اندر فیس بک کا آفس ہو، پاکستان کے اندر ٹویٹر کا آفس ہو، یوٹیوب کے پاکستان کے اندر کنسلٹیشن بہت ایزی ہو، لوگوں کی ایکسیس ہو، تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ایک ایسا کانٹینٹ جو کانٹینٹ واقعی پاکستان کے خلاف ہے، جس کو ہم ایک جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، مثلا عادل راجہ، مہدی جیسے باہر میں بیٹھے ہوئے سیاہ لوگ اس طرح کا کانٹینٹ کرتے ہیں، تو اس کانٹینٹ کو بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ حکومت کے بھی مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں بھی ہے، یوٹیوبرز کے مفاد میں بھی ہے، ولاگرز کے مفاد میں بھی ہے کہ پاکستان میں ان اداروں کے جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے دفاتر کھلیں، اور ان کے دفاتر کھلنے کے بعد باقاعدہ کمیونیکیشن ہو، ہمارے مسائل حل ہوں، پاکستان کے اندر مونیٹائزیشن حل ہو. سارے سیاسی کنٹینٹ نہیں بناتے اس ملک میں، سیاسی کنٹینٹ کو 10 سے 12% لوگ بناتے ہوں گے. اس کے علاوہ ٹریول پر لوگ کام کرتے ہیں، فوڈ پہ کرتے ہیں، ولیج لائف پہ کرتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی دکھاتے ہیں، لاکھوں ہزاروں ڈالر وہ پاکستان میں لا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ اس پر پابندیاں لگائیں. لیکن اسی ساتھ ایڈ کر دوں، جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتخاب ہوتا ہے تو ان کی وزیر اطلاعات، جو کہ ابھی تک تو نہیں بنی لیکن ہونے والی وزیر اطلاعات عظما بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے خلاف کوئی بھی ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی ایک لائن بھی تنقید لکھے گا وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس کا علاج کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید برداشت نہیں کریں گے؟ عظما بخاری صاحبہ جو ہیں، ان کے ہسبینڈ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل رہے ہیں، اور یہ تو ان کی کریڈیبلٹی ہے پوری کہ اس ملک کے لاہوریوں کے قاتل کے وکیل سے ہم کس قسم کی بات کریں اور اس کے کردار پر کیا بات کریں. عظما بخاری صاحبہ سے اتنا ہی کہیں گے کہ آپ جو ہے پہلے ہی لاہوریوں کے قاتلوں کے وکیل ہیں، تو آپ ایک سوشل میڈیا پر بھی شروع کر دیں، اپنا کریک ڈاؤن شروع کر دیں، بسم اللہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز تو بزدار پلس ہے. بزدار کے پاس تو پھر ایک تحصیل کے وہ اس کا تجربہ تھا ناظم رہنے کا. مریم نواز کے پاس کون سا تجربہ ہے؟ وہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ انہوں نے کون سی وزارت کی ہے پہلے رکھی ہے؟ یا کون سا ایک گھر چلانے کا تجربہ محترمہ کے پاس نہیں ہے. تو ملک پورا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ دے دیا ہے، تو ہم تو تنقید کریں گے. اب ان کے جو چیزیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں صرف ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اور اس ڈرامے بازی کو عظما بخاری، ہنا پرویز بٹ اور دیگر جو ثانیہ صاحبہ ہیں اور دیگر 5-6 خواتین ہیں، وہ اس ڈرامے بازی کو سوشل میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں. تو پھر آپ کی ریڈ لائن تو ہم کراس کرتے رہیں گے، بالکل کرتے رہیں گے، تنقید کرنا ہمارا حق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لاہوریوں کے قاتل کے وکیل تھے کل بھی، اور آگے بھی آپ آپ کا کردار یہی ہے. رضی صاحب، آج قومی اسمبلی میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہوا اس میڈیا کے حوالے سے. صوبیہ شہد نام ہے کے پی کے سے، وہ مسلم لیگ نون کی سیٹ پہ وہ جیتی ہیں. ان کے اوپر کے پی اسمبلی میں ان کے اوپر جوتے، بوٹ اور دیگر چیزیں پھینکی گئی ہیں. آج وہ روتی ہوئی قومی اسمبلی پہنچی. اب جب وہ صبح آ رہی تھی، پہلے بھی ان پہ میں نے انٹرویو کر لیا تھا، اور جب جانے لگی تو پھر لوگوں نے بہت زیادہ وہاں پہ میڈیا نے ان کے اوپر سوالات کیے. انہوں نے آج ایک نئی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی قومی اسمبلی میں بھی لوگ چرس لے کے آتے ہیں، اور میرے اوپر کے پی اسمبلی میں بھی چرس پھینکی گئی ہے. چرس پھینکی گئی ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ میڈم آپ کو چرس کا آئیڈیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے کوئی چرس ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر چیز پھینکی جا رہی تھی وہ چرس کی طرح تھی. میں نے کہا کوئی فرانزک کروایا، کسی لیبارٹری میں بھیجا؟ چرس کا 9C کا پرچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے. آپ 2 پاکستان کی اسمبلیاں ہیں جو عوامی جمہوری اسمبلیاں کہلاتی ہیں، کے پی اور قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہیں.
تو وہ کہتی ہے جی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ چرس لے کے آتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ کتنے ٹھوس ثابت ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو کے پی اسمبلی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں بھی برداشت رکھنی چاہیے. یہ ایک اور جماعت کی وہاں پہ ممبر ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کا موقف سنا جانا چاہیے. دوسرا ان کی طرف سے بھی حرکت کی گئی، یہ شوز اس طرح لہرا رہی تھی، نیچے سے کے پی کے منتخب نمائندے گزر رہے تھے، جو شوز میں نے خود دیکھا ہے، شوز لہرا رہی تھی اور نیچے سے گزر رہے تھے نمائندے، ہر نمائندے کے اوپر انہوں نے شوز رکھا ہوا تھا. تو یہ ان کی طرف سے بھی جو حرکت کی گئی وہ بھی انتہائی غلط ہے، اور جو کے پی کی طرف سے لابی میں بیٹھے لوگوں نے کی وہ بھی غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قومی اسمبلی میں جاتا ہے یا صوبائی اسمبلیوں میں جاتا ہے، ایک پروسیس سے چیک ہو کے اندر جاتا ہے، باہر پولیس ان کو باقاعدہ طور پر چیک کرتی ہے، کوئی ویسے نہیں گھس جاتا. اگر وہ چیک ہو کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی ممنوعہ چیز نہیں ہے. اور یہ چرس کا الزام جو ہے، یہ اس طرح کے گھٹیا الزام لگا کر صرف میڈیا کی ہیڈ لائن بنا سکتے ہیں. ماضی میں ایک وزیر کہتے تھے کہ عمران خان چرس پیتا ہے، عمران خان کوکین پیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. پچھلے تقریباً 8 ماہ سے عمران خان آپ کی زیر حراست ہیں. آپ نے ان کا ڈوپ ٹیسٹ کروایا، آپ نے ان کا دیکھا کہ کوئی چرس وہ پیتے ہیں، کوئی کوکین پیتے ہیں. پچھلے 8 ماہ سے اگر ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی، وہ کمزور تک نہیں ہوئے. حالانکہ چرسی بھنگی بندہ جو ہے اس کو 1 مہینے اس کی خوراک نہ ملے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو اسپتال منتقل کرنا پڑ جاتا ہے. وہ تو دن بہ دن ہٹے کٹے ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت مجھے وہ ڈائیلاگ یاد آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو نا باقاعدہ طور پہ جیل کے اندر دوائی دی جا رہی ہے. تو میں نے یہ سوال کیا شیر افضل مروت سے، انہوں نے جواب دیا تھا پھر یہ سپلائر ہی ہو سکتے ہیں نا جو ایسی باتیں کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، مطلب یہ بونڈے الزام لگا کر صرف میڈیا اٹینشن حاصل کی جا رہی ہے. سچ یہ ہے کہ کے پی کی عوام نے آپ کو بری طرح مسترد کیا ہے، اور مسترد تو پنجاب کی عوام نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مارنے دیا، انہوں نے اس کی حفاظت کی اور دھڑلے کے ساتھ کی ہے. اور اب آپ گورنر راج یا اس طرح کی چیزیں بھی سوچ لیں تو وہ بھی آپ کی سوچ ہی ہے، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کے پی کی عوام نے جو فیصلہ کیا ہے آپ اس کو بھی کھلے دل سے قبول کریں. اور پنجاب کی عوام کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں، اگلا الیکشن آنے دیں، اب فارم 47 کیا فارم 49 بھی لے کر عوام اٹھے گی اور آپ کو بتائے گی کہ اگلا بھی الیکشن اب عمران خان کا ہے. اور ابھی عمران خان کی 200 سیٹیں بنتی تھی یا 180 بنتی تھی قومی اسمبلی کی، اگلی دفعہ 250 سے اوپر ہوں گی، اس سے کم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی رضی طاہر صاحب موجود تھے. ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے، جو ڈیسیژن پاورز رکھتا ہے، جو پورے گھر کو اور پورے خاندان کو لیڈ کرتا ہے. اور اسی طرح سے تمام ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر ایک کلچر ہے کہ ایک وڈیرا ہوتا ہے، وہی ساری جو ہے پاورز رکھتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، وہ پورے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو وہ گھر چلتا ہے. جب کوئی سارے گھر والے جو ہے وہ فیصلہ ساز بن جائے، ہر بندہ اپنے اپنے فیصلے لے کر آئے اور ہر بندہ جو ہے کہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ فیصلہ غلط ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کی ایک گھر ہے اور اس کے اندر تقریباً 7-8 پارٹیاں پی ڈی ایم پارٹ 2 بن چکی ہے. تو جس قسم کے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. آج تک اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.